गुफ्तगू करना अहम था और आज भी जो कुछ कमेटी प्रोसीडिंग्स हुई वो भी उसके ऊपर भी अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी था। और फिर जो इस वक्त एक शाहिद खकान अब्बासी एंड कंपनी और ये सारे लोग मिलके जिस तरीके से एक मुतनाज़ा बना रहे हैं सारे मामले को, उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, फिर आज़म सवाती साहब और बाबर अवान साहब हमें आगे लेके चलेंगे कि हम इसके ऊपर हमारा लाएमल क्या है, हम आगे किस तरह से इस पर जाना चाहते हैं। 2013 के इंतखाबात हुए, उसमें अगर आप देखें तो उस असम्बली की जो पहली तकरीर इमरान खान साहब ने की थी वो ये की थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब आपको बहुत मुबारक हो, आप वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन तमाम जमातें ये कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। हम आपसे मुतालबा ये करते हैं कि आप अगर सारा इलेक्शन नहीं भी खोलना चाहते तो 4 हलके आप खोल लें और उससे पता चल जाए कि वाकई ही जो इल्ज़ामात हैं उनमें सब्सटेंस है या नहीं है। इमरान खान की तकरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद क्या था, फ्री, फेयर और इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन करवाना। और वो तहरीक जो थी वो मुंतनिज हुई एक जुडिशल कमीशन के ऊपर जिसके सरबराह जस्टिस नासरुल मुल्क थे। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने तमाम जमातों को सुना और उसके बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो लोगों के सामने रखी। उनका जो कंक्लूजन था वो क्या था? उनका कंक्लूजन ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुनसफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार है वो 100% मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, उसके अंदर लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और तमाम जिस तरीके से जो इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन के मातहत इंतखाबात करवाने का जिनके पास मैंडेट है, जिनके पास हक है, और वो अफराद जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, उन तमाम का जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो उनके काम के ऊपर हावी है। ये जुडिशल कमीशन का नटशेल था जो कि जस्टिस नासरुल मुल्क साहब जैसे एक बड़े जज की तरफ से वो रिकमेंडेशन आई। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान वज़ीर आज़म बने। जो चंद अहम तरीन हमारे वादे थे मंशूर में, उनमें एक वादा ये था कि हम इलेक्शन सिस्टम को आज़ादाना और मुनसफाना और शफाफ बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई और हुकूमत इस मुल्क में ऐसी नहीं गुजरी, वाहिद इमरान खान की हुकूमत है जिसने ये बीड़ा उठाया और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। हमने वो तजावीज़ पहले कमेटी सतह के ऊपर डिस्कस हुई, उसके ऊपर इलेक्शन में प्रेसिडेंट सदर अलवी साहब ने बनने से पहले बहुत तफसील से उसके ऊपर काम किया हुआ था। प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ और इसी दौरान हमने बाकी पूरी दुनिया के जो तरीक़ाकार हैं उनका जायज़ा लिया। एक अमीक, एक गहरी और एक बहुत गौर व हौज के बाद हम अपनी रिकमेंडेशंस को हम लेके पार्लियामान में गए और हमने दावत दी अपोजिशन को कि वो आए और हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें। अब मामला देखिए क्या है, कोई भी शख्स पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं है। अगर आप अपोजिशन से सुने, अभी आपने देखा जो सियालकोट में हुआ, या उसके बाद कश्मीर की बात कर लें, या गिलगित बिल्तिस्तान की बात कर लें, या ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लें, जहाँ जहाँ अपोजिशन इलेक्शन हार धांधली हुई। ये सिर्फ इमरान खान हैं जो वज़ीर आज़म होते हुए कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है अगर पाकिस्तान के लोगों में एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है हम गैर मुतबात के ऊपर जो इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है, तो फिर इसका क्या हल है?
حل یہ ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے۔ اس پروسیس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 218 میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے، جہاں پر جسٹس ناصر الملک صاحب نے جو ٹی او آرز کریٹ کیے تھے، ان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دس واز اسینشلی، الیکشن کمیشن کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے، اسینشلی ٹو آرگنائز دی الیکشنز اینڈ کنڈکٹ دی الیکشنز، آرگنائز کرنا ہے، کنڈکٹ کرنا ہے، امپارشلی، آنیسٹلی، فیئرلی، جسٹلی اینڈ ان اکارڈنس ود لا۔ لا آپ نہیں بنائیں گے، لا بنانے کا اختیار ایکسکلوسیولی پارلیمان کے پاس ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ گائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے الیکشن کیسے کرانا ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتا دوں، سارا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف اس میں حصے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہے، اس کی لوگ اپنے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر جو ہیں، چونکہ ان کا تعلق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے، ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا۔ کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمان کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنا نظام بنائیں گے۔ آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریویلیج ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، اس کو ٹھکرانے کے مترادف تھا۔ اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن چونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے، ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہے، انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کا صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے۔ سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک کے عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملک کی سیاست بہتر ہوگی، اور وہ یہ اختیارات جو ہیں روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراً ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو، اصلاحات کی بات ہو، فوری طور کے اوپر اپوزیشن اس کو چھوڑ کے ڈیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور اب تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی کچا چٹھا کھول دیا، ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ چوک میں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو خود ہی جو ہے وہ ننگا کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کھیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضل الرحمان بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، اور دونوں مل کے نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر نون لیگ کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ اس کا موضوع آج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے مقاصد ہیں، اس لیے ان لوگوں سے کوئی بھلائی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹیکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تو وہ میڈیا کھیلنا بند کریں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے
اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں اور دیکھیں اپنی ورتھ آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ ان کا ایک آئینی حق ہے. لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا, جو ظاہر ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی عددی اکثریت رکھنے کے اعتبار سے اور وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے. اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے. لہٰذا میری یہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں. آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں, آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اعتراضات کیے. اب وہ کیا اعتراض تھے؟ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں مچھلی جو ہے وہ درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے نا کسی دن, تو وہ تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر درخت پہ چڑھ گئی تو کیا ہوگا. تو اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشنز جس طرح کہ انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی آبجیکشنز تو اگر آپ لگاتے تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے لگا دیتے. یہ ہمارے دونوں معزز منسٹر صاحبان جو ہیں یہ کمیٹی میں, آپ کمیٹی میں چلے جاتے وہاں پہ کرتے. آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا اور آج بھی اس کا جو ہے وہ رسپانس آیا. اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے کہ جو ریفارمز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا اور آگے کیسے ہوگا وہ اعظم سواتی صاحب ایکسپلین کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فواد چوہدری صاحب, اعظم سواتی صاحب اور جینٹلمین. آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرس, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسمبلی کے اندر پیش کیے, قومی اسمبلی میں, اور وہ بل 3 مہینے پہلے یعنی 8 ماہ گزرنے کے بعد تقریباً ان کو قومی اسمبلی نے پاس کیا. اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی ریپیٹ کوئی سامنے نہیں آئی کہ ریفارم کس طرح سے ہونی چاہیے. نہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر آئی, نہ ای وی ایم کے اوپر آئی, نہ آئی ووٹنگ کے اوپر آئی. اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس 2 مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی, لیکن اپوزیشن کمیٹی کھیلتی رہی. 2 مہینے گزر گئے, لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگ گئے قوم کے, اس کے بیٹھنے پہ, آنے جانے پہ, جو دیہڑی داری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی, محنتانہ ملتا ہے, اس سارے کو, اور پھر جو اے سی چلتے ہیں لگائیں آپ ذرا خرچہ. اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اگر کوئی بل جاتا ہے ٹرانسمٹ ہو کے نیشنل اسمبلی سے ٹوورڈز دی سینٹ آف پاکستان تو اس کو پاس ہونا ہوتا ہے. آج جب چند گھنٹے 90 دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لگ گئی. کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے 5 دن سے حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. 37 پوائنٹس میں سے میں 2.5 گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی, اس میں سے مجھے 5 پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے. مثال کے طور پہ 3 سوال میں یہاں رکھتا ہوں. وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو, اس کے لیے قانون سازی ہو
تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے. گفتگو نرم بھی ہوتی ہے, گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی, اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا. 1 گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں, انہوں نے انکار کیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے. آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر, فارن منسٹر, دوسرے منسٹر جاتے ہیں, ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے, لیکن ایک بات کلیئر تھی کہ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے. اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے 3 باتوں کا. پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں, سٹیٹس کو کے بندے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں. آج انہوں نے ثابت کیا دونوں پارٹیوں نے مل کے, حالانکہ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے. آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس, ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے, اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گیلانی کو, اور وہ الیکشن بھی ان کے لیے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا. صرف کس کے لیے؟ صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ, فہم, عقل, تجربے, علم, ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں, ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا. اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. میں پرائم منسٹر کی طرف سے, کابینہ کی طرف سے, اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا. اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں. آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی, 6 ووٹ ایک طرف تھے, 7 ووٹ ہمارے تھے. اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب 6 ووٹ برابر ہو جائیں گے, خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے, تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین ووٹ ڈالے, اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمین کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی. اس کا دوسرا پہلو. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم 13 تاریخ کو سوموار کے دن صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں, جس میں الحمدللہ 4تھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ. اور اس کے 1 دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, اور وہاں سے اس بل کو, جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا, اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے, اور دوسری طرف وہ سارے ہیں سٹیٹس کو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 آرڈرز نہیں 3 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے. 2014 کا آرڈر ہے, 2015 کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے, 2018 کا فل بینچ کا آرڈر ہے. حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد از جلد مکمل کرے گی, اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جاتا ہوں کہ حکومت نے پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا, آرڈیننس بنایا تھا, آرڈیننس مر گیا. انہوں نے کہا این آر او ہمیں چاہیے, ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں لا ریفارم کے لیے آؤ, کہتے ہیں این آر او پہلے دے پھر ہم آئیں گے. این آر او نہیں ملے گا.
आजम सवादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक लीडर इमरान खान की सूरत के अंदर 2023 का इलेक्शन नहीं सोच रहा, वो इस मुल्क में एक ऐसा जमहूरी निज़ाम के लिए और उसके लिए एक ऐसा निज़ाम उसको तक़वियत देने के लिए इंतखाबी इस्लाहात चाहता है अमली तौर पर, कि जिसके ज़रिए हमेशा से गैर मुतनाज़े इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत का असास हो, शफाफ इलेक्शन उसकी रूह हो। और उसके लिए जो टास्क, जब मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर था, हमारे 6 मेंबरान को, काबीना के मेंबरान को बाकायदा तौर पर यह टास्क सौंपा गया। और डॉक्टर बाबर एवान साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि अक्टूबर के अंदर लास्ट ईयर हमने 4th अमेंडमेंट बाकायदा तौर पे पेश की। और स्टेक होल्डर कौन थे? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो था वो इलेक्शन कमीशन था। इसकी रजामंदी के मुताबिक हमने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर वो अमेंडमेंट हमने पेश की। और उसके बाद मैं दाद देता हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि पिछले पौने 2 साल से बराबर हर जुमेरात को या हर दूसरी जुमेरात को ऐवान सदर के अंदर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें बैरून मुल्क के टेक्नोलॉजी के माहिर, जिसमें इस मुल्क के टेक्नोलॉजी के माहिर और बाकायदा इलेक्शन कमीशन वहां शामिल होता है। जो प्रोटोकॉल आपको ईवीएम की मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको बताई, वो इनकी स्पेसिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की दी हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, लेकिन मशीन वो नहीं। मशीन जो जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस मशीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां से बनाना चाहते हैं, यह सवाबीद मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन का है, हमारा नहीं, हुकूमत का नहीं। लेकिन 2014 के अंदर आपको इदारत उज़्मा कहती है कि देखें आपके इलेक्शन पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। यह रिपोर्ट जो है, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने भी किया और डॉक्टर साहब ने भी किया, यह वो रिपोर्ट है जस्टिस नासिर मुल्क ने, जो कमीशन के हेड थे 2015 के अंदर। इसकी अगर तफसील देखें तो मैं समझता हूं कि उसी वक्त इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद होना चाहिए। आज 6 साल गुजर चुके हैं, 6 साल इसके बाद अब जिस लीडर ने यह कोशिश कर रहा है अपनी टीम के साथ कि एक मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन की तरफ हमें जाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। थोड़ी देर पहले मैंने यह कहा था कि रेलवे में करप्शन को खत्म करने के लिए, इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए, मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए, उसके हर टीयर के ऊपर जो है मैं टेक्नोलॉजी जो है इंशाअल्लाह ताला लेके आ रहा हूं। काफी काम हो चुका है, इसलिए कि ये सारी चीजें कभी भी नहीं होगी अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। यहां टेक्नोलॉजी का माहिर उसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आया, और अगर आप इस एफआईआर को जो इलेक्शन कमीशन ने दी है हमारी हुकूमत के खिलाफ, जो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, ताकि रिगिंग का ये कारोबार जो कर रहे थे और इनके नीचे जो लोग कर रहे थे वो तो बंद हो जाएगा अगर अलग ईवीएम अगर आ गई। और फिर पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क लेते हैं, हमारी मईशत और माशरत का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी। फिर 2015 के अंदर ये देखें ये रिपोर्ट क्या है, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम ये कह रहे हैं वसाइल हम आपको देंगे, लेकिन खुदारा वो तरीकेकार इख्तियार करें, वो टेक्नोलॉजी लेके आए। ये आपका सवाबदीद है। नादरा को बाकायदा तौर पे बता दिया है, और इस माशी प्रिकारियस कंडीशन के अंदर भी इमरान खान ने कहा है कि जितने पैसे आपको चाहिए, लेकिन एक संग मील जो है हम इलेक्शन कमीशन के जरिए इस मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं।
اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحیثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں. فریق کے کیا اپوزیشن نے آج تک جو گل کھلائے اس ملک کے اندر, جو کرپشن کی ہے, جو ناانصافی کی ہے, سندھ کی جا کے حالت کو دیکھیں, ظلم اور بربریت جو ہے جس طرح ہر محلے ہر کوچے کی زینت بنی ہوئی ہے. یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے نام پر اگر یہ دبا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ فائنانشل وائبلٹی اس کی نہیں ہے؟ ارے بھائی تم کوئی بزنس کر رہے ہو, غریب کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ کو ملے گا کہ تاکہ آپ شفاف الیکشن کی طرح کوئی ٹیکنالوجی لے کے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے, جو اسپیسیفکیشن بنا تھی ہم نے آپ کو بنا کے دے دی. یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے تحت آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حیثیت سے شفاف, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو آئین کی بنیاد ہے, جو عدالت عظمیٰ نے بار بار اپنی ججمنٹ کے اندر کہا ہے, اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اب وہ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ جو سپریم ہے, قانون جو اعلیٰ ہے, عدالت عظمیٰ جس کا حکم جو ہے منوان ہمیں ماننا پڑے گا, اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے اور اس ادارے کو اتنا مضبوط و بااختیار بنائیں گے کہ آئندہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ شفاف, فری, ٹرانسپیرنٹ, جس کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہی ہماری حکومت کا مطمع نظر ہے. اور ان اکارڈنس ود لا, اور ان اکارڈنس ود لا, کیونکہ لا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. منبع جو ہے, سپریم جو ہے باڈی, وہ پارلیمنٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے بابر اعوان صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 13 تاریخ کو تو ہمارا جوائنٹ سیشن ہے جو چوتھا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے. بہت جلد ہم تیاری کر لیں. الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو. ایک ہی بات کہ جائنٹس ہے, اور واقعی ایک ہی بات ہے, آج وہ ایک ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پارلیمان, سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دیں گے. اور پھر قوم و ملک اس زینت سے انشاءاللہ تعالی منور ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال زبردست طور پر وہ 2023 سے پہلے خدا کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے.